अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1414वां सबक है। देखो, पिछले चंद असबाक से मैं हसद, जलन, दूसरे का बुरा चाहना, या जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या लोग जिन हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, उससे मुताल्लिक़ हमारे पिछले 2-3 असबाक हैं। तो मैंने सोचा चलो उसी सिलसिले को अभी आगे बढ़ाते हैं। और कल के सबक में हमने ये बताए थे कि जो लोग हसद करने वाले होते हैं, जलन करने वाले होते हैं, वो किस तरह से अपनी मौत आप ही मरते रहते हैं, कैसे कूड़ते रहते हैं। अब आज के सबक में हम आपको ये बताएंगे कि उसके बिलमुकाबिल जो लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जिनके दिल एकदम वसी होते हैं, जिनके दिल एकदम कुशादा होते हैं, बड़े होते हैं, तो देखो वो कैसे तरक्की भी करते हैं और किस तरह से एक हशाश और बशाश ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाक़ियात लेना पड़ेंगे। और अल्लाह के नबी की सीरत में ही हमको सबसे पहले ऐसे वाक़ियात मिलेंगे दूसरों की हौसला अफजाई करना, हिम्मत अफजाई करना, मोटिवेट करना और आगे बढ़ाना। मक्की ज़िंदगी में ही अगर हम देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गरीब थे और जो मक्का के ऐसे लोग थे जिनको लोग एकदम दबा कुचला और एकदम यानी हक़ीर और फ़कीर समझा करते थे, वैसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दावत दी, वैसे लोगों से जाकर मिले, वैसे लोगों को इज़्ज़त दी। उनमें ग़ुलाम भी थे, जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं देखा कि भाई ये एक हबशी ग़ुलाम है, काले कलोटे ग़ुलाम हैं। उसके बावजूद उनके पास गए, उनको रिस्पेक्ट दिया, उनको इज़्ज़त दी, उनको बड़ापन दिया और माशाअल्लाह वो मुसलमान भी हुए। ईमान की खातिर उन्होंने जो तकालीफ़ बर्दाश्त की वो हम सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये सब मक्के के गुराबा में और वहाँ के फ़ुक़रा में शुमार होते थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ अमीरों पे मेहनत नहीं की। जैसे आज के ज़माने में मैं देखता हूँ मुसलमानों के कुछ लोग, उनका फोकस ही अमीर होता है, यानी पैसे वाले अमीर उनका टारगेट होते हैं, करोड़पति उनका टारगेट होते हैं, और इंडस्ट्रियल लोग उनका टारगेट होते हैं, और गाड़ियां वाले उनका टारगेट होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ उठने को, बैठने को, मिलने को अपने लिए फ़ख्र की चीज़ समझते हैं और गरीबों को एकदम दबा कुचला। आज भी मैं आपको मुसलमानों की ये मेंटालिटी बता रहा हूँ कि ख़ुद मुसलमानों में एक तबका ऐसा है, ख़ुद मुसलमानों में एक जमात ऐसी है, मुसलमानों में इस नज़रियात के लोग हैं जो गरीबों से अपने आप को दूर रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि अमीरों से, पैसे वालों से हम कैसे ताल्लुक़ात बढ़ाएं। अल्लाह ताला बेचारे ऐसे लोगों को समझ अता फ़रमाएं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की जो ज़िंदगी है उसमें। अब मदीना मुनव्वरा में जब हम आते हैं तो हमको ये नज़र आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी अपने सहाबा के हिम्मतों को कैसे बढ़ाया, सहाबा के हौसलों को कैसे बढ़ाया। सहाबा को ये जो अलक़ाब मिले हुए हैं, ये जो अलक़ाब है, जैसे हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने अमीनुल उम्मा का लक़ब दिया। क्यों दिया? उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। इस तरह से आपने मोटिवेट किया अपने सहाबा को। इसी तरह से हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहहू को आपने असदुल्लाह का लक़ब दिया। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया। और भी सहाबा इकराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब दिया। ये तमाम जो अलक़ाब है, ये तमाम अलक़ाब जो सहाबा इकराम को मिले हुए हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गनी का लक़ब दिया, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक़ आज़म का लक़ब दिया। ये तमाम अलक़ाब जो सहाबा इकराम को मिले हुए हैं, अगर हम देखेंगे
یہ تمام القاب ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، حوصلے بڑھانے کے لیے، اور عام صحابہ کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مدینۃ المنورہ کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی حاجت لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا گھر میں تمہارے کیا کیا سامان ہیں، اور پھر وہ سارا سامان منگایا، اس کی نیلامی کی، اور کہا کہ اتنے درہم کا اناج اپنے گھر کے اندر گھر والوں کی ضروریات کے لیے دو، اور کچھ درہموں میں آپ نے جو کلہاڑی ہوتی ہے، کلہاڑی کا جو منڈا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کا جو دستہ ہوتا ہے، اس دستے میں اس کلہاڑی کو آپ نے لگا کر ان کو دیا، اور کہا کہ جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں توڑو، وہ لکڑیاں توڑ کر شہر میں لا کر بیچو، اور 15 دنوں تک مجھے تم نظر نہیں آنا۔ 15 دنوں کے بعد جب وہ روزانہ کے درہم جمع کرتے رہے تو ان کے پاس میں ایک اچھا خاصا کیپٹل جمع ہو گیا 15 دنوں میں، اور جب وہ واپس اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کے انہی درہموں میں سے پھر ان کا جو کٹورا اور پیالہ تھا جو انہوں نے کسی کو بیچ دیا، کسی کو اس وقت میں بیچ دیا تھا، وہ آپ نے واپس ان کو جو ہے دلا دیا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے درہم ان کے پاس میں بچ گئے، اور آپ نے ان کو فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ وہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اس لیے اوپر والا ہاتھ بنو، یعنی اب جو ہے تم فائنینشیل اتنے مضبوط بن چکے ہو کہ تم دوسروں کی مدد کر سکتے ہو۔ حالانکہ 15 دن پہلے تم ہی میرے پاس میں آئے تھے اپنی حاجت اور ضرورت کو لے کر۔ یہ ہے، دیکھو، یہ اسے کہتے ہیں لوگوں کی ہمتیں بڑھانا، لوگوں کے حوصلے بڑھانا، لوگوں کو آگے بڑھانا۔ یہ نہیں ہے لوگوں کی ہمتیں توڑنا، لوگوں کے حوصلے توڑنا، اور کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس پہ جلنا، اس پہ حسد کرنا، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کے اندر عیب نکالنا، اور اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کی غیبتیں بیان کرنا۔ یہ اصل ہمارے زمانے میں یہی ہو چکا ہے۔ حوصلہ بڑھانا، ہمت بڑھانا، یہ آج ہمارے زمانے میں بہت کم ہو چکا ہے، کم۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اس طرح سے حوصلہ اور ہمت بڑھانے والے کچھ الفاظ بولتا ہے نا، تو اس سے کام کرنے میں آپ کو اور تقویت ملتی ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، جب ہم نے اصلاح معاشرہ کے اسباق شروع کیے تھے تو مجھے اس وقت میں ایک کلیکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی، ان کا ایک دن مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا، بولے دیکھو میں کلاس 1 آفیسر ہوں، لیکن آپ کا سبق روزانہ پابندی سے سنتا ہوں، پورے اہتمام سے سنتا ہوں، اور آپ روزانہ اسی طرح سے سبق مجھے بھیجا کرے، ماشاءاللہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھ کے شکر ادا کیا۔ میں نے کہا اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے، شکر ہے، الحمدللہ لوگوں کو ہمارے اسباق سے فائدہ ہو رہا ہے، مطلب یہ اللہ کے نزدیک قبولیت کی نشانی ہے۔ لیکن بعد میں نے دیکھا بہت سارے لوگ انہوں نے ہمارے اسباق کے خلاف میسیجز چلانا شروع کیے، اور بہت سارے لوگوں نے ہمارے اگینسٹ میں جو ہے بہت سارے ایسے ویڈیوز ڈالے جس کے اندر وہ ہماری برائیاں بیان کر رہے تھے۔ لیکن مجھے پھر ایک صاحب نے فون کر کے یہ کہا، بولے مفتی صاحب یہ تمام جو باتیں ہیں، یہ تمام باتیں جو لوگ آپ کے بارے میں بولنے والے ہیں یا آپ کے متعلق جو ہے میسیج لکھ کر سوشل میڈیا پہ چلانے والے ہیں، ایکچول میں یہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ کتنے نچلے درجے کے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ فیل لوگ ہیں۔ جو فیل لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک کام کرنے والے کی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں، ایک کام کرنے والے کی برائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے ایک ایک سبق کو میں خود کم سے کم 150-200 گروپ میں سینڈ کرتا ہوں، میرے تمام رشتہ داروں کو بھیجتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے اسباق سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے، تو مجھے معلوم ہے یہ جو لوگ ہیں اصل میں یہ آپ کی بدنامی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کے سامنے یہ خود عیاں ہو رہے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ کتنے نیچ ہے، یہ کتنے گرے ہوئے ہیں، یہ کتنے ذلیل ہے، ان کی اوقات کتنی ہے، یہ کتنے ہلکے درجے کے لوگ ہیں کہ خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچو، اس کا حوصلہ توڑو، اس کی ہمت توڑو۔ مطلب یہ لوگ، آپ ان کی باتوں پہ دھیان مت دو، یہ لوگ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو رول ابو لہب نے،
جو رول ابو جہل نے، جو رول بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں انجام دیا، لیکن اللہ کے نبی ایک سوئی سے اپنا کام کرتے رہے، ایسے ہی مدینہ والی زندگی کے اندر منافقین کا ایک ٹولہ تھا، اسی طرح سے اور لوگوں کا جو آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے۔ بولے ایسے ہی آج کے زمانے میں بہت سارے دین کے کام کرنے والوں کے راستوں میں بھی لوگ ایسے ہی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ یہ آپ بالکل آپ اپنا کام کرتے رہو، کیونکہ آپ یہ دیکھو آپ کے کام سے لوگوں کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے، اور میں گواہ ہوں اس چیز کا، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، جو میں اتنے اہتمام سے آپ کے اسباق کو تمام لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اور میرے پاس آپ کے پہلے سبق سے لے کے آج تک میں نے 2 میموری کارڈ کے اندر آپ کے سارے اسباق رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ایک میموری کارڈ اگر گم بھی ہو جاتا ہے تو دوسرے میں سارے اسباق ہونا چاہیے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، واقعی میں یہ وسیع القلب ہوتے ہیں، ہم نے ایسا بننا چاہیے، ایسا یہ جو حوصلہ بڑھانے والے، ہمت بڑھانے والے جو لوگ ہیں، نہ کہ ہم نے ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ بیچارہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے کام میں رکاوٹیں ڈال کے صرف اور صرف حسد اور جلن کی وجہ سے کہ ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیول کا کام نہیں کر سکتے، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو کرو اس کی برائیاں، لکھو اس کے بارے میں میسج، کرو اس کے بارے میں ویڈیو بناؤ اور ڈالو چینل پہ۔ تو یہ ایسے لوگ اپنی اوقات بتانے والے لوگ ہیں کہ یہ کتنے نیچ درجے کے لوگ ہیں، ایسا انہوں نے میرے سے کہا۔ واقع میں بھی ان کی بھی بات جو ہے واقع میں یہ قابل غور لگی مجھے، تو اس لیے میں نے ایک چیز دیکھا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہمت افزائی کرنے والے اور موٹیویٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کبھی بھی دیکھنا ان کے چہروں پہ ایک طرح کا سکون آپ کو ملے گا اور دل میں اطمینان ملے گا۔ کیونکہ ان کے دل میں کسی کی ترقی سے وہ جل نہیں رہے ہیں، کسی کے جو ہے راستے کی رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں، تو ان کے چہروں پہ آپ کو ایک جو ہے نا بشاشت کا نور جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں، ایسے کئی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اس طرح کے کاموں سے، یعنی بھائی کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے، کسی مسلمان نے کہیں پہ جو ہے ایک آدھا اسکول شروع کیا، کسی مسلمان نے کہیں پہ کوئی کالج شروع کیا، کسی مسلمان نے کہیں مدرسے کی بنیاد ڈالا، کہیں پہ کوئی مکاتب کا کام کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی مدارس کے لائن سے، کہیں پہ کوئی خدمت کے لائن سے، ایسے جو کام کرنے والے ہیں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ایسے کاموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا فیس بک پہ کسی نوجوان نے پوسٹ کیا تھا، بولے بھائی سردی کے موسم میں کسی کے پاس میں کمبل نہیں ہے تو ہم کو بولو، ہم آپ کو کمبل دیں گے۔ ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی مجھے، میں ابھی کیا بتاؤں آپ کو الفاظ میں نے دعائیں کیا ویسے نوجوانوں کے لیے۔ میں بولا یا اے اللہ، واقعی میں بھی یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے۔ حالانکہ وہیں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے انہی نوجوانوں کو ٹرول کر رہے ہیں، بولے اس کے پیچھے کا مقصد ہے اپنی پولیٹیکل دکان چمکانا، اپنی سیاسی دکان چمکانا۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں نگیٹیو لوگ، یہ لوگ ان کی حوصلہ افزائی ہمت افزائی نہیں بڑھائیں گے، بلکہ یہ کیا کریں گے، اس کے اندر بھی گندگی کیسے تلاش کر سکے، اس کے اندر بھی جو ہے کس طرح سے ہم برائی تلاش کر سکے۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مجھے ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، دوسرے لوگوں کی ترقی کرتے ہوئے دیکھنا، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں، ایک صاحب نے جو ہے ایک کورس شروع کیے تھے، اس میں نے بھی ایڈمیشن لیا تھا، اور وہ بڑے آدمی ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ کورس کا پہلا دن تھا اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کورس صرف ائمہ، علماء اور حفاظ کے لیے تھا۔ تو انہوں نے جو پہلے دن پہلی جو اسپیچ تھی اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ بولے دیکھو، میں یہ جو کورس شروع کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف علماء، ائمہ اور حفاظ کے لیے، اس لیے تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ امامت کے ساتھ میں یہ کورس کرو گے تو آپ اپنے آپ کو فائنینشیل مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اور واقعی میں بھی وہ بڑا کام کا کورس تھا۔ اس کے ساتھ میں انہوں نے ایک بات اور کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بولے، میں نے اس سے پہلے علماء، ائمہ، حفاظ اور مؤذنین کے لیے ایسے بہت سارے کورسز شروع کیا، تو اکثر ایسا ہوا کہ پہلا جب دن ہوتا تھا تو اس میں 50 ایڈمیشن ہوتے تھے، 60 ایڈمیشن ہوتے تھے، لیکن کورس ختم ہونے تک وہ رہ جاتے تھے 10 یا 15،
اب ہم نے تحقیقات کیے کہ بھائی ایڈمیشن کے شروع میں جو ہے اتنے لوگ ہیں، آخری میں اتنے کیسے بچ گئے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ ائمہ کو ایک طبقے نے جو ہے جا کر ان کو بہکایا اور ان کو یہ کہا کہ دیکھو فلانے صاحب جنہوں نے کورس شروع کیے ہوئے ہیں یہ تمہارے اس کورس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعد میں وہ صاحب کہنے لگے، بولے بتائیے مجھے میں کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہ انسان ہوں جو 200 کروڑ کے مکان میں رہتا ہوں، میں وہ انسان ہوں جس کے گھر کی پارکنگ کے اندر جو ہے نا 4-5 آڈی کار کھڑی ہوئی ہے، 8-10 جو ہے مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے، 5-6 BMW کھڑی ہوئی ہے، اور میں آپ لوگوں سے کیا فائدہ حاصل کروں؟ میرا فائدہ صرف یہ ہے کہ میں ہمارے علماء کو غربت کی زندگی جیتے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح سے میرے بارے میں حوصلہ ہے، ہمت افزائی بڑھانا چھوڑ کے کہ ماشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کو جو بہکانے والے ہیں بولے علماء ائمہ کو، تو 60 ایڈمیشن ہوئے اور آخری میں رہ گئے 10۔ یہ پرابلم ہے محترم دوستو ہماری قوم کا، ہمارے سماج کا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں جب اس طرح کے نگیٹیو لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، جو اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی بجائے ان کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو ایسی ذلت کی موت مرتے ہوئے دیکھا ہوں، اب میں کیا بولوں آپ کو، ایسی موت مرتے ہوئے دیکھا ہوں نا میں نے، کیونکہ یہ بیچارے اپنی موت پہلے تو خود ہی مرتے رہتے ہیں، دوسروں پہ حسد کر کے، دوسروں پہ جلن کر کے، لیکن ویسے جو لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی ہمت افزائی کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے، خوش ہونے والے اور دوسروں کے ترقی میں حصہ بننے والے، جیسے ابھی میں نے جن صاحب کی آپ کو مثال دے کے بتایا، ابھی بھی میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک الیکشن میں ان کو بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو میں نے کہا یار کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جو لوگوں نے ان کے خلاف میں نگیٹیو پبلسٹی کیے تھے، آج ان کو گلی کے کتے بھی پوچھنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ جناب جن کی تقریر میں نے آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے سنا تھا، جب میں نے وہ کورس میں ایڈمیشن لیا تھا، اس وقت ہی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میرا مقصد اپنا فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میں ایک پازیٹیو آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں تم بھی ترقی کرو۔ مطلب جو انسان علماء، حفاظ، ائمہ کی ترقی چاہتا تھا، میں خود میری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آج اس انسان کو اللہ نے ترقی پہ پہنچا دیا، اور جو ٹانگ کھینچنے میں اور غیبتیں اور برائیاں کرنے میں لگے ہوئے تھے، وہ آج بھی اپنے گلی محلوں کے سور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی گندگی، اس کی غلاظت، اللہ حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کرنے والا بنائیں، تاکہ ہم بھی دوسروں کی ترقی کا سوچ کے خود کی ترقی کر سکے اور ہمارے چہروں پہ بھی ویسے بشاشت کا نور آئے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔